नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा अजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अजअलनी वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बुल आलमीन। पारा नंबर 16 है और सूरह अल कहफ को हम पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सूरह अल कहफ में जो वाक़या आता है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो सफ़र है असल में जो उन्होंने शुरू किया यानी कि हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के साथ, जो मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इनके यानी जानशीन भी बने थे। तो असल में इस सफ़र की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो ये ज़रूरत इसलिए पेश आई कि उन्होंने एक मौके पर एक साइल के यानी कि पूछने के जवाब में ये कह दिया था कि इस वक्त मुझसे बड़ा कोई आलम नहीं। तो यानी किसी ने पूछा था ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि सबसे बड़ा आलम कौन है, तो उन्होंने कहा था यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछने वाले के यानी कि जवाब में कि इस वक्त मुझसे बड़ा कोई आलम नहीं। तो अल्लाह ताला को इनका ये जुमला पसंद नहीं आया और वही के ज़रिए से इन्हें मुतला किया कि हमारा एक बंदा यानी हज़र है तो तुझसे भी बड़ा आलम है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह इससे मुलाकात किस तरह हो सकती है? अल्लाह ताला ने फरमाया जहाँ दोनों यानी समंदर मिलते हैं वहीं हमारा वो बंदा यानी तुम्हें मिलेगा। तो फिर अल्लाह ताला ने था ये भी फरमाया कि मछली को लेकर चलो, तो जहाँ मछली तुम्हारी टोकरी यानी से निकल कर गायब हो जाएगी तो समझ लेना कि यही मुकाम है। तो चनाचा इस हुक्म के मुताबिक फिर उन्होंने एक मछली और फिर सफ़र को शुरू कर दिया। तो इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो हज़र जो हैं जिनके पास उन्होंने जाना था, जो मुकर्रर कर दिया था अल्लाह ताला ने कि उस बंदे के पास जब तुम जाओगे और तुमसे ज़्यादा इल्म वाला है, तो असल में ये हज़रत हज़र हैं। तो हदीस में इनके बारे में आता है कि हज़र के मैंने सरसब्ज़ के हैं और शादाब के। असल में हुआ ये था कि एक दफ़ा हज़रत हज़र जो थे ना, एक यानी कि सफ़ेद ज़मीन पर बैठे, तो वो हिस्सा जो ज़मीन का था ना उनके नीचे से सरसब्ज़ और शादाब होकर लहलहाने लगा। इसी वजह से इनका नाम भी हज़र पड़ गया। ये सही बुहारी की यानी कि रवायत है, तफसीर सूरह अल कहफ में पाई जाती है। तो आए इसी वाक़े को आगे बढ़ाते हैं। और सफ़र है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और साथ हैं हज़रत यूशा बिन नून और जाना है हज़रत हज़र तक। तो सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। पारा नंबर 16 है सूरह अल कहफ, जो कुरान मजीद की 18वीं सूरत है। आयत नंबर 75 है। उसने कहा क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ हरगिज़ सब्र न कर सकोगे? मूसा ने कहा कि इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ न रखें, आप मेरी तरफ से उज़र की हद को पहुंच गए हैं। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब सफ़र कर रहे थे हज़रत हज़र के साथ, तो हज़रत हज़र ने एक दफ़ा तो ऐसा मौका आया कि उन्होंने यानी कि कश्ती जो थी एक मौके पर जो सही कश्ती थी तो उसमें उन्होंने यानी कि उसकी तख्तों को उखेड़ दिया और उसको यानी दागदार कर दिया, और वो कश्ती भी किसी यानी गरीब लड़के की थी। और दूसरी दफ़ा हज़रत हज़र ने फिर क्या किया कि एक लड़का जो था यानी कि उसको कत्ल कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हज़रत हज़र के साथ सफ़र कर रहे थे वो फिर सवाल करने लग पड़े कि आपने ये क्या किया। अब इसी तरह से ये वाक़या आगे बढ़ रहा है। तो चनाचा दोनों चल पड़े यानी हज़रत हज़रत और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चनाचा दोनों चल पड़े, हत्ता कि वे दोनों एक बस्ती वालों के पास पहुँचे। इन दोनों ने इसके बाशिंदों से खाना मांगा तो उन्होंने इन दोनों की मेज़बानी से इनकार कर दिया। फिर इन दोनों ने इस बस्ती में एक दीवार पाई जो गिरना ही चाहती, तो इस हिजर ने उसे सीधा कर दिया। मूसा ने कहा अगर आप चाहते तो उस पर उजरत ले लेते। ये बस्ती जिसका यहाँ पे जिक्र आया ना, ये वो बस्ती थी उन लोगों की जो बखीलों की बस्ती थी, यानी कि जिन्होंने असल में तो वो हज़रत हज़र जो थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर उनकी बस्ती में मेहमान थे ना, तो उन लोगों ने इनकी मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया था। और हालांकि आगे होता है कि मुसाफिरों को खाना खिलाना और मेहमान नवाजी करना हमारी शहरियत की अहलाकी तालीमात का बड़ा अहम हिस्सा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो मेहमान नवाज और इकराम यानी करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जो अल्लाह ताला पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान की इज़्ज़त करे, उसकी तकरीम करे। तो वाक़े को आगे बढ़ाते हैं। आयत नंबर 78 में उसने कहा ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई है, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान और हज़र के। मैं जल्द ही तुम्हें इन बातों की हकीकत भी बता देता हूँ जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके। और वो कश्ती तो वो तो चंद मस्कीनों की थी जो दरिया में काम करते थे। चुनाचा मैंने इरादा किया कि मैं इसे ऐबदार कर दूँ, और इनके आगे एक ऐसा बादशाह था जो ज़बरदस्ती हर कश्ती छीन लेता था।
اور وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، چنانچہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ اپنی سرکشی اور کفر سے ان دونوں کو تنگ کرے گا۔ پھر ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب ان دونوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اسے بہتر ہو اور صلہ رحمی میں قریب تار ہو۔ اور وہ دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا ایک خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ چنانچہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالیں۔ تمہارے رب کی رحمت تھی اور میں نے اپنے پاس سے ایسا نہیں کیا۔ ان باتوں کی حقیقت یہ ہے کہ جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ میں اس کا کچھ حال ہی جلد ہی تمہارے سامنے بیان کروں۔ تو اصل میں ذوالقرنین جو ہے نا، اس کے لفظی معنی 2 سینگوں والے کے ہیں، تو اسی حوالے سے ان کا نام جو ہے نا ذوالقرنین پڑ گیا۔ ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہم نے اسے ہر چیز کے وسائل دیے تھے۔ چنانچہ ذوالقرنین ایک راستے پر چلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام تک جا پہنچا، اس نے سورج کو ایک سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھا اور اس کے پاس ایک قوم پائی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، یا انہیں سزا دو یا ان پر احسان کرو۔ ذوالقرنین نے کہا، جس نے ظلم کیا ہم جلد ہی اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا، چنانچہ وہ اسے سخت سزا دے گا۔ اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم جلد ہی اس کے لیے آسانی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ ایک راستے پر چلا، حتیٰ کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے وہ ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے دیکھا جس کے لیے ہم نے سورج سے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا۔ یعنی کہ ایسی جگہ پر پہنچ گیا جو مشرقی جانب کی آخری آبادی تھی، یعنی اسی کو مطلع شمس کہا گیا ہے، جہاں اس نے ایسی قوم کو دیکھا جو مکانوں میں رہنے کی بجائے میدانوں میں، صحراؤں میں بسیرا کیے ہوئے تھی اور لباس سے بھی آزاد تھی، یعنی لباس نہیں پہنتے تھے وہ لوگ۔ یعنی یہ مطلب ہے کہ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ اور اوٹ نہیں تھی، سورج ان کے ننگے جسم پر ہی طلوع ہوتا تھا، اور ایسے ہی تھا۔ اور ذوالقرنین کے پاس جو بھی تھا ہم نے اس کے علم کا احاطہ کر رکھا تھا۔ پھر وہ ایک اور راستے پر چلا، حتیٰ کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا تو اس نے ان دونوں سے ورے ایک قوم دیکھی جو کوئی بات جلد سمجھ نہیں پاتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج یقیناً زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، پھر کیا ہم اس کام کے لیے آپ کو کوئی رقم دیں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ہاجوج اور ماجوج ہے نا، یہ 2 قومیں ہیں اور حدیث صحیح کے مطابق نسل انسانی میں سے ہی ہیں، اور ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، اور انہی سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی زیادہ بنیں گے، استغفر اللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز، یعنی جو ہاجوج ماجوج ہے نا، اسی دیوار کو کھوتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی نا تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اسے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر زمین میں فساد پھیلائیں گے جو ہاجوج ماجوج ہوں گے، حتیٰ کہ لوگ قلعوں میں بند ہو جائیں گے، یہ آسمانوں پر بھی تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر لوٹیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں پر ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جس سے ان کی ہلاکت واضح ہو جائے گی۔ تو صحیح مسلم میں نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میں صراحت کے ساتھ ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور جو ہوگا نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یعنی ان کی موجودگی میں ہوگا۔ تو اسی کا یہاں پہ ذکر ہے ہاجوج ماجوج کا۔ ذوالقرنین نے کہا، میرے اختیار میں میرے رب نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، چنانچہ تم اپنی قوت سے میری مدد کرو، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان حصے کو برابر کر دیا تو کہا، آگ دہکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا، مجھے لا کر دو، اس پر میں پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا نا، اسے لوہے کی چھوٹی چھوٹی چادروں سے پر کر دیا گیا تھا، اور یہاں پہ لفظ ہے کترا، تو پگھلا ہوا شیشہ اس کو کہتے ہیں، یعنی تانبا بھی اس کو کہتے ہیں، لوہا بھی کہتے ہیں، یعنی لوہے کی چادروں کو خوب گرم کر کے نا ان پر پگھلا ہوا لوہا پھر تانبا یا شیشہ ڈالنے سے وہ پہاڑی درہ جہاں رہا تھا ایسا مضبوط ہو گیا کہ اسے عبور کر کے یا توڑ کر یاجوج ماجوج کا نا ادھر دوسری انسانی بستیوں میں آنا ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ تو اسی دیوار کا یہاں پہ ذکر ہے جو حضرت یعنی کہ ذوالقرنین نے بنائی تھی لوگوں کے ساتھ مل کر، جہاں پہ اس وقت ہاجوج اور ماجوج بھی ہیں جن کو قید کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاجوج ماجوج اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی وہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے،
चुनांचे जब मेरे रब के वादे का वक्त आ जाएगा तो वो इसे रेजा रेजा कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है और इस दिन हम इसमें से बाद को छोड़ देंगे, वो एक दूसरे में घुस जाएंगे और सूर में फूंक दिया जाएगा, फिर हम इन सब को एक जगह जमा करेंगे और उस दिन जहन्नम को हम काफरों के सामने लाएंगे, वो जिनकी आंखें मेरे जिक्र से पर्दे में थीं और वो सुनने की इस्तात भी नहीं रखते थे। क्या फिर जिन्होंने कुफर किया वो ये ख्याल करते हैं कि वो मेरे और मेरे सिवा मेरे बंदों को कारसाज बनाए? यकीनन हमने काफरों की मेज़बानी के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। आप कह दें, क्या हम तुम्हें इनके बारे में बताएं जो अपने अमाल में सबसे ज़्यादा नामुराद हैं? आयत नंबर 103 है, आप कह दें क्या हम तुम्हें इनके बारे में बताएं जो अपने अमाल में सबसे ज़्यादा नामुराद हैं? वो लोग जिनकी मेहनत दुनिया की ज़िंदगी में खो गई और वो समझते रहे कि यकीनन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात से और उसकी मुलाकात से इनकार किया, चुनांचे उनके सारे अमाल ही ज़ाया हो गए। फिर क़यामत के दिन हम उनके लिए कोई वज़न कायम नहीं करेंगे। कौन से लोग हैं जिनके लिए कोई वज़न नहीं होगा? हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा क़यामत के दिन एक भारी भरकम शख्स आएगा, लेकिन वो अल्लाह ताला के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी कोई कदर नहीं रखेगा। और फरमाया, पढ़ो कि हम क़यामत के दिन यानी कि हम उनका कोई वज़न नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये जहन्नम उनका बदला है क्योंकि उन्होंने कुफर किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया। यकीनन जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेकियां की हैं उनकी मेज़बानी के लिए फरदौस की जन्नतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में 100 दर्जे हैं, वो अल्लाह ताला ने जिहाद फी सबिलिल्लाह करने वालों के लिए तैयार किए हैं, यानी कि और हर दो दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान है। पर जब तुम अल्लाह ताला से दुआ मांगो ना तो अल्लाह ताला से फ़िरदौस तलब किया करो क्योंकि वो जन्नत का अफजल और आला तरीन हिस्सा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे ख़्याल है कि यानी कि जो रावी हदीस बयान करते हैं वो कहते हैं कि मुझे ख़्याल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद ये भी फरमाया है कि जन्नतुल फिरदौस के ऊपर तो रहमान का अर्श है और वहीं से जन्नत की जो नहरें हैं ना वो चलती हैं। तो अल्लाह ताला से हम भी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतुल फिरदौस या अरहमर राहिमीन, तो हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, आमीन। और हम सबको अपने अगले पिछलों के साथ जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमा, आमीन। आज नंबर 108 है, वो उनमें हमेशा रहेंगे, वहाँ से कभी निकलना ना चाहेंगे। आप कह दें कि अगर मेरे रब की कलमात के लिए समंदर स्याही बांधे, वो भी मेरे रब के कलमात ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, चाहे हम इस जैसा और भी इसकी मदद को ले आएँ। आप फरमा दें कि मैं तुम्हारे ही जैसा एक इंसान हूँ, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। चुनांचे जो कोई अपने रब की मुलाकात की उम्मीद रखता है उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी और को शरीक ना करे। यही इस सूरत का मैसेज है कि अल्लाह ताला ने जवाबदेही का एहसास दिया है यहाँ पे कि जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है उसे नेक अमल करने चाहिए। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। सूरह मरियम मक्की है और इसमें 98 आयात और 6 ही रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला बहुत ही रहम करने वाला है। काफ हा या ऐन स्वात। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिक्र है आपके रब की रहमत का अपने बंदे ज़करिया पर जब उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। सूरह मरियम के बारे में साहब फतुल बयान लिखते हैं कि पूरे कुरान में मरियम के अलावा किसी दूसरी औरत का नाम नहीं आया और इनका नाम देखें कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 30 बार दोहराया है। हज़रत मरियम का यानी कितना बड़ा मुकाम है कि और ये सूरत यानी बेहद सूरत खूबसूरत भी है, अपने अल्फाज की तासीर भी रखती है और उसके जो मज़ामीन है ना वो बहुत ही गहरे हैं। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो हज़रत ज़करिया थे वो बढ़ाई थे। तो दुआ के वाले से यहाँ पे आता है ना कि उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा, यानी हज़रत ज़करिया ने। तो जब इंसान अल्लाह ताला से मुनाजात करता है तो अल्लाह ताला कैसे उसके साथ होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की हदीस से आपको पता चलेगा कि आप बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ होता हूँ जब भी वो मुझे याद करता है। यानी कि अल्लाह ताला बंदे के साथ होते हैं उसके गुमान के मुताबिक कि जब भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मुझे याद करता है मैं उसके साथ ही होता हूँ। जब वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसे दिल में याद करता हूँ। जब वो मुझे मजलिस में याद करता है ना तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तो मैं उसे उससे बेहतर मजलिस में यानी फरिश्तों में उसको याद करता हूँ। तो अगर वो मुझसे एक बारशीत करीब हो जाता है तो मैं उससे एक हाथ करीब हो जाता हूँ। जब वो मेरी तरफ यानी एक हाथ करीब हो जाता है तो मैं उसकी तरफ 2 हाथ करीब हो जाता हूँ और जब वो मेरा बंदा मेरी तरफ चलता हुआ आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ता हुआ चला आता हूँ। यानी अल्लाह को याद करने की कितनी फजीलत है और अल्लाह ताला इंसान के साथ ही होते हैं उसके गुमान के मुताबिक।
ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے، یعنی پھر زمین پہ جو بندہ ہے نا، میں اسے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمانوں والوں میں یعنی منادی کرا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر فلاں بندہ ہے، اسے محبت کرتا ہے، تم بھی اسے محبت کرو۔ تو جو فرشتے ہوتے ہیں نا، یعنی آسمان والے بھی، وہ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس شخص کے لیے زمین میں بھی اللہ تعالیٰ مقبولیت رکھ دیتے ہیں، یعنی کہ زمین والوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے محبت رکھ دیتے ہیں، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کتنی بڑی بات ہے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے میرے رب، میں آپ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا، اور یقیناً مجھے اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف ہے، اور میری بیوی بھانج ہے۔ آپ مجھے اپنے پاس ایک وارث عطا فرمائیں جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی، اور اے میرے رب، اسے پسندیدہ انسان بنا۔ اے زکریا، یقیناً ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بھانج ہے اور میں بڑھاپے کی انتہائی حد تک پہنچ گیا ہوں؟ جواب ملا کہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ کے رب نے کہا ہے کہ مجھ پر وہ بہت ہی آسان ہے، اور یقیناً میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں حالانکہ آپ کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو برابر 3 راتیں لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ پھر وہ اپنے کمرہ عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا، پھر ان سے اشارے میں کہا کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اسے بچپن میں دین کی سمجھ عطا کی تھی، اور اپنی جناب سے نرم دلی اور پاکیزگی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ اور سلام ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ مرے گا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ سورہ مریم ہے اور آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب چلی گئی، پھر اس نے ان سے خود کو پردے میں کیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا، پھر وہ اس کے لیے پورے انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا، یقیناً میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے کہا، یقیناً میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ تو روح سے مراد یہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جنہیں کامل انسانی شکل میں حضرت مریم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تو حضرت مریم نے جب دیکھا نا کہ ایک شخص بے دھڑک کے اندر آ گیا تو وہ ڈر گئی تھی کہ یہ کہیں بری نیت سے تو نہیں آیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم گمان کر رہی ہے، بلکہ تیرے رب کا قاصد ہوں، اور یہ خوشخبری یعنی دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے لڑکا عطا فرمائے گا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھر پھونک ماری تھی، جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو حمل ٹھہر گیا تھا۔ تو مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں، اور میں کوئی بدکار نہیں ہوں؟ فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر تو بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی جناب سے رحمت، اور یہ طے شدہ فیصلہ ہے۔ پھر مریم نے اس بچے کا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اس کے ساتھ الگ ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، پھر درد ذات اسے کھجور کے ایک تنے تک لے آیا۔ اس نے کہا، اے کاش کہ میں اسے پہلے ہی مر جاتی، اور میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ پھر مریم کو فرشتے نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کرو، تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرح ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں گریں گی، پھر تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم انسانوں میں سے کسی کو دیکھو تو اسے سے یہ کہہ دینا کہ یقیناً میں نے رحمان کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، چنانچہ آج میں کسی انسان سے قطعاً کوئی بات نہ کروں گی۔ پھر وہ اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا، مریم، یہ تو نے بڑا برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کس طرح بات کریں جو گود میں ایک بچہ ہے؟ بچے نے کہا، یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی ماں سے حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہی حق ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد بنائے،
وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، چنانچہ تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان کے درمیان گروہوں نے باہم اختلاف کیا، جنہوں نے کفر کیا ایک بڑے دن میں حاضر ہونے پر ان کے لیے ہلاکت ہوگی۔ وہ خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیں جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہے اور وہ ایمان نہیں لا رہے۔ حسرت کے دن کو دیکھتے ہیں اس میں کہ اصل میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد یعنی موت کو یعنی ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان میں لا کر نا کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو یعنی جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے نا، تو اس کے بعد ہی موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ جنتیوں اور دوزخیوں یعنی دونوں سے پوچھا جائے گا اسے پہچانتے ہو، یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر ان کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے اہل جنت، تمہارے لیے جنت کی زندگی یعنی ہمیشہ کے لیے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح سے دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ اے دوزخیوں، تمہارے لیے دوزخ کا عذاب دائمی ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یقیناً ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور ان کے بھی جو اس میں رہتے ہیں، اور وہ سب ہماری جانب ہی پلٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، یقیناً وہ سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ اے میرے ابا جان، یقیناً میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، چنانچہ آپ میرا اتباع کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ اے میرے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کریں، یقیناً شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کا کوئی عذاب پکڑے، پھر آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ باپ نے کہا اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبت ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ ابراہیم نے کہا آپ پر سلامتی ہو، میں جلد ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، اور میں تم سے بھی کنارہ کش ہوں اور ان سے بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا۔ پھر جب وہ ان سے جدا ہو گیا اور اسے بھی جن کی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور ان کا ذکر خیر بلند کر دیا۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، یقیناً وہ ایک چنا ہوا شخص تھا اور رسول نبی تھا، اور ہم نے طور کی دائیں جانب سے اسے پکارا اور ہم نے اسے راز کی باتوں کے لیے قریب کر لیا، اور اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر ان کے ساتھ کیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ تو نماز کا حکم دینے کے حوالے سے حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جو رات کو اٹھے، نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگا دے، وہ بھی یعنی نماز پڑھے، پھر یعنی ایک اگر اٹھ گیا تو دوسرے کو جگا دے۔ اسی طرح آپ سے فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہ اٹھے نا تو اس کے منہ پر پانی چھڑک دے، اور اللہ رحم کرے اس عورت پر بھی، یعنی جو رات کو اٹھے پھر نماز پڑھے پھر اپنے شوہر کو بھی جگائے، وہ نماز کے لیے نہ اٹھے تو اس کے منہ پر بھی یعنی پانی چھڑک دے۔ تو نماز کا حکم دینے کے حوالے سے یعنی کس طرح سے حدیث سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ کس طرح سے بیدار کرنا ہے کہ جو اٹھ جائے وہ دوسرے کو جگا دے جو سو رہا ہے۔ آیت نمبر 56 ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، یقیناً وہ سچا نبی تھا اور ہم نے اسے بلند رتبے تک پہنچایا تھا۔ یہ ان پیغمبروں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے تھے، اور جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل میں سے تھے، ان میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور ہم نے منتخب کیا۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو وہ روتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناحلف جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہش نفس کے پیچھے لگ گئے، چنانچہ جلد ہی وہ غی جہنم کی وادی سے دو چار ہوں گے۔ غی کے اگر معنی کیے جائیں تو اس کے معنی ہلاکت کی بھی ہیں اور انجام کے لحاظ سے، یا پھر جہنم کی ایک جو وادی ہے نا اس کا نام بھی الغی ہے۔ مگر جو توبہ کریں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، پھر وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ذرا برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ وہ ابدی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے پوشیدہ طور پر وعدہ کر رکھا ہے، یقیناً اس کا وعدہ ہر صورت آنے والا ہے۔ امام احمد نے اس کی تفسیر میں کہا کہ جنت میں رات اور دن نہیں ہوں گے، یعنی
صرف اجالا ہی اجالا اور روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا جب پہلا گروہ ہوگا نا، ان کی شکلیں کتنی خوبصورت ہوگی، جیسے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی۔ وہاں نہ انہیں تھوک آئے گی اور نہ ہی رینٹ اور نہ ہی بول براز ہوگا، اور ان کے برتن اور کنگھیاں جو ہوں گی وہ بھی سونے کی ہوں گی، اور ان کا جو پسینہ ہوگا کستوری کی طرح کا ہوگا، اور ہر جنتی کی 2 بیویاں بھی ہوں گی، اور وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے یعنی کہ اتنی وہ نرم و نازک ہوں گی۔ اور جنت کے جو لوگ ہوں گے نا، ان کے دل بھی ایک دل کی طرح ہوں گے، یعنی کہ دل اس طرح سے پاک ہوں گے کہ دل میں کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اور ایک دل کی طرح ہوں گے، اور صبح و شام ان کا ایک ہی کلمہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں وہ سلام کے سوا کوئی فضول بات نہ سنیں گے، اور ان کے لیے صبح شام وہاں رزق ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے انہیں ہم بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین۔ آیت نمبر 64 ہے سورہ المریم کی۔ اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے زیادہ اور جلدی ملاقات کی خواہش کا ظاہر فرمائی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو اس آیت کا شان نزول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے جلدی ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ روایت پائی جاتی ہے، تفسیر ہے سورہ مریم کی، اس میں آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا رب ہے جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے، چنانچہ آپ اس کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر قائم رہو۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو جلد ہی زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ یعنی کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ یعنی کہ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ یہ کہنے والا شخص جو تھا نا، یہ عاص بن وائل تھا۔ ایک دن یہ بوسیدہ ہڈیاں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، تو وہ ہڈیوں کو چورا چورا کر کے کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو اب دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ اسے بھی زندہ کرے گا، اور سن لو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تمہیں جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، کیونکہ ظاہر اس کے دل میں ایمان نہیں تھا نا، تو وہ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتا تھا۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بھلا انسان کو یاد نہیں آتا کہ یقیناً ہم نے اسے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو اللہ تعالیٰ یقین دلاتے ہیں کہ وہ رب جو تمہیں جب تم کچھ بھی نہیں تھے تب اس نے پیدا کیا، تو تمہیں پیدا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے، مارنے کے بعد جب وہ زندہ کرے گا اس کے لیے کیسے یہ ناممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آخرت کا یقین دلاتے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب کو شیاطین سمیت ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے، پھر ہم ہر گروہ میں سے ان کو ضرور جدا کریں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنے ہوئے تھے، پھر ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے ہر شخص اس پر سے گزرنے والا ہے، یہ حتمی فیصلہ آپ کے رب پر لازم ہے۔ یہ کہنے والا کون سا جو کہتا تھا مجھے مال بھی دیا جاتا رہے گا اور اولاد بھی دی جاتی رہے گی؟ اس کے بارے میں آتا ہے عاص بن وائل جو اسلام کا شدید دشمن تھا، اس کے بارے میں ہے آیت نمبر 78 میں اللہ فرماتے ہیں کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہم ضرور لکھیں گے اور ہم اس کے عذاب میں اور اضافہ کریں گے، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنائے تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں، ہرگز نہیں، جلد ہی وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے کافروں پر شیاطین بھیج دیے ہیں جو انہیں خوب ابھار رہے ہیں، چنانچہ آپ ان پر جلدی نہ کریں، ہم ان کے دن شمار کر رہے ہیں جس دن ہم پرہیزگاروں کو مہمان بنا کر رحمان کے حضور جمع کریں گے اور مجرموں کو پیاسا بنا کر جہنم کی طرح ہانکیں گے۔ انہیں کسی سفارش کا اختیار نہیں ہوگا مگر جنہوں نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، تم نے بڑی بےہودہ بات کہی ہے، قریب ہے اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین میں شگاف پڑ جائیں اور پہاڑ ٹکڑے ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کی اولاد تجویز کی ہے، حالانکہ کسی کو اولاد بنانا رحمان کے لائق نہیں ہے۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں،
اس نے انہیں شمار کر رکھا ہے اور اس نے ان سب کو خوب گن رکھا ہے، اور سب کے سب قیامت کے دن اس کے پاس اکیلے آئیں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، جلد ہی رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور ہٹ دھرموں کو ڈرائیں۔ اور ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہم ہلاک کر چکے ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ سورۃ طٰہٰ اصل میں مکی ہے اور اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اصل میں ابن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ قرآن مجید نازل ہوا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے احکامات پر ظاہر ہے انہوں نے پھر عمل کرنا شروع کر دیا، تو اس کے روکنے سے ظاہر وہ رکنا شروع ہو گئے۔ تو پھر یہ دیکھ کر جو نضر بن حارث تھا نا، اور جو دیگر کفار مکہ تھے، وہ کہنے لگے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نعوذ باللہ یعنی مصیبت بن گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کہ مخاطب کر کے انہی کافروں کو یعنی کہ ان کی تردید کی گئی ہے۔ تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے یعنی شقاوت اور بدبختی کا باعث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے یہ، اور سورۃ طٰہٰ قرآن مجید کی 20ویں سورت ہے اور پارہ نمبر 16۔ مگر یہ تو نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، وسیع رحمت والا، عرش پر قائم ہے۔ سب کچھ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے اور جو نمناک مٹی کے نیچے ہے۔ اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں، تاہم وہ پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے بہترین نام ہے۔ اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اس میں سے تمہارے لیے ایک انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی پاؤں۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں، پس اپنے جوتے اتار دو، یقیناً تم وادی مقدس طویٰ میں ہو اور میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ پھر جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو، یقیناً میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر تم میری ہی عبادت کرو اور میری ذات کے لیے نماز قائم کرو۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں تاکہ ہر شخص کو اس کی کوشش کی جزا دی جائے جو وہ کرتا ہے۔ پھر تمہیں اس سے روک نہ دے کہ کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اور پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں اس کے ذریعے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سی ضرورتیں ہیں۔ فرمایا، پھینک دو اس کو اے موسیٰ۔ پھر موسیٰ نے اس کو پھینک دیا تو یکا یک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا، اس کو پکڑو، ڈرو مت، جلد ہی ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ملاؤ، وہ سفید چمکتا ہوا بلا کسی عیب کے نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ یہ وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی کچھ گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں، اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر دے۔ ہارون جو میرا بھائی ہے، اس سے میری قوت کو مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں، یقیناً تو ہی ہمیں دیکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ تحقیق جو تم نے مانگا دے دیا گیا ہے اے موسیٰ، اور ہم نے ایک بار اور تم پر بھی احسان کیا جب ہم نے تمہاری ماں کی جانب اشارہ کیا، جو بھی اشارہ کیا کہ اسے صندوق میں ڈال کر یعنی کہ صندوق دریا میں پھینک دو، پھر لازم ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے، اور اسے ایک شخص اٹھا کر لے گیا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن، وہ فرعون تھا، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی اور تاکہ تم میرے سامنے پرورش کیے جاؤ۔ جبکہ تمہاری بہن چل رہی تھی، چنانچہ وہ کہنے لگی، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں جو اس کی پرورش اچھی طرح کرے گی؟ پھر ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرح لٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کرے، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے اس غم سے تمہیں نجات دی اور ہم نے تمہیں مختلف آزمائشوں سے جانچا، پھر تم کئی سال مدین میں یعنی مدینہ والوں میں رہے، پھر تم اپنے مقررہ وقت پر آئے ہو اے موسیٰ، اور میں نے تمہیں اپنے لیے بنا لیا ہے، اور تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا۔ پھر دونوں اس سے نرم بات کو، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔
دونوں نے کہا اے ہمارے رب یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا وہ سرکشی کرے گا۔ فرمایا ڈرو مت، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں۔ پھر دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ یقیناً ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، سو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان کو تکلیف نہ دے، تحقیق ہم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے گا۔ تحقیق ہماری طرف وہی کی گئی ہے کہ یقیناً اس شخص کے لیے عذاب ہے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ فرعون نے کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر اسے سوجھ بوجھ سے نوازا۔ فرعون نے کہا پھر پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ ہی وہ غلطی کرتا ہے۔ یعنی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جو ہیں فرعون کو دعوت توحید جو ہے وہ دے رہے ہیں، کہ کس طرح سے وہ بتاتے ہیں کہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دی اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ ہم بھی پھر تمہارے پاس ضرور ایسا ہی جادو لائیں گے، چنانچہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کرو، نہ ہم اس کے خلاف کریں گے نہ تم، تو ہم ہموار میدان میں ہوں۔ موسیٰ نے کہا تمہارے وعدے کا دن میلے والا دن ہے اور یہ لوگ چاش کے وقت جمع ہو جائیں۔ پھر فرعون لوٹا تو اپنی ساری تدبیریں جمع کی، پھر مقابلے پر آ گیا۔ موسیٰ نے اسے کہا کہ تمہارا برا ہو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھ، پھر وہ تمہیں ایک عذاب سے فنا کر دے گا، اور یقیناً جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ پھر انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں اختلاف کیا اور انہوں نے چپکے سرگوشیاں کی۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں، وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ اپنی ساری تدبیریں آج جمع کرو، پھر صف بستہ آؤ، اور یقیناً آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکو یا کہ ہم پہلے پھینکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی پھینکو۔ تو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو سے موسیٰ کو خیال آتا تھا کہ یقیناً وہ دوڑ رہی ہیں، چنانچہ موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف کچھ ڈر محسوس کیا۔ ہم نے کہا ڈرو مت، یقیناً تم ہی غالب ہو، اور پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اسے بھی ابھی نگل جائے گا، یقیناً جو کچھ انہوں نے بنایا ہے جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی آئے گا۔ پھر جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لائے ہو اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، پھر میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور کھجور کے تنوں پہ تمہیں ضرور پھانسی دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ جادوگروں نے کہا کہ ہم تمہیں ان پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے جو روشن نشانیوں میں سے ہمارے پاس آ گئی ہیں، اور نہ ہی اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، چنانچہ تو فیصلہ کر سکتا ہے، تو جو بھی تو فیصلہ کرنے والا ہے، تو صرف دنیا کی زندگی کے فیصلے کر سکتا ہے۔ یقیناً ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور اس جادو کو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور جو شخص مجرم بن کر اپنے رب کے سامنے آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ وہ جیے گا۔ اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے درجات بلند ہیں، ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ آیت نمبر 77 ہے سورۃ طٰہٰ۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کیا کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بناؤ، نہ تم طاقت کا خوف کھاؤ نہ ہی تمہیں ڈوبنے کا ڈر ہو۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر ان کو سمندر کے پانی نے ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور صحیح رہنمائی نہ کی۔ اور اے بنی اسرائیل یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دلائی، اور ہم نے طور کی دائیں جانب کا تمہیں وعدہ دیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور اس میں سے سرکشی نہ کرو ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے گا اور ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا پھر سیدھی راہ پر چلے گا،
یقیناً اس سے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا وہ بھی میرے پیچھے ہی ہے۔ اے میرے رب، میں جلدی آپ کی طرف آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ فرمایا پس یقیناً ہم نے تمہاری بات تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ پھر موسیٰ غمگین اپنی قوم کو لوٹا۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر زمانہ زیادہ گزر گیا تھا، یا تم چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب ٹوٹ پڑے؟ پھر تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کے بوجھ ہم سے اٹھوائے گئے، پھر ہم نے انہیں آگ میں پھینک دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا، چنانچہ وہ ان کے لیے ایک بچے کا سا جسم نکال آیا جس کی بیل کی سی آواز تھی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود۔ پھر موسیٰ اسے بھول گیا تھا۔ کیا پھر وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی کسی نفع کا؟ اور ہارون نے اسے پہلے ہی کہا تھا اے لوگو، یقیناً تم اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے، چنانچہ تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا ہم تو اسی کی پرستی پر جمے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہماری طرف نہ لوٹ آئیں۔ موسیٰ نے کہا اے ہارون، تم نے جب انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہوئے تو کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم میری پیروی نہ کرو؟ کیا پھر تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، تم میری داڑھی نہ پکڑو نہ ہی میرے سر کو، یقیناً مجھے یہ ڈر تھا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہیں کیا۔ موسیٰ نے کہا اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی ہے جسے انہوں نے نہیں دیکھا، چنانچہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی، پھر میں نے اس کو پھینک دیا اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے سمجھایا۔ موسیٰ نے کہا کہ پھر جا، تو یقیناً دنیا کی زندگی میں تمہاری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے گا مجھے نہ چھونا، اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے ٹالا نہیں جائے گا۔ اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر مجاور بن بیٹھا ہے، ہم ضرور اسے جلا ڈالیں گے، پھر ہم ضرور اسے ریزہ ریزہ کر کے دریا میں پھینک دیں گے۔ تمہارا معبود تو بس ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ اور اسی طرح ہم آپ کو ان کے حالات سناتے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا ہے، یعنی قرآن کریم۔ جو اس سے منہ موڑے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور قیامت کے دن ان کا بہت ہی برا بوجھ ہوگا جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ اور اس دن ہم اس حال میں مجرموں کو جمع کریں گے کہ خوف سے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ وہ آپس میں چپکے سے یعنی کہیں گے کہ تم لوگ دنیا میں بس 10 دن ہی رہے ہو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان سب میں سے بہترین رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن ہی ٹھہرے ہو، اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کہہ دیں میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، پھر انہیں چٹیل بنا کر چھوڑ دے گا۔ آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی ٹیلا، اور اس دن لوگ بلانے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، کسی میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور آواز رحمان کے سامنے دب جائیں گے، چنانچہ آپ سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور اسے بات کرنا پسند کرے گا۔ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ سب اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور تمام چہرے اس زندہ اور قائم کے سامنے جھک جائیں گے۔ یقیناً نامراد ہوگا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا۔ یہاں پہ جس ظلم کی بات ہے نا، تو ظلم کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی مکمل انصاف کریں گے نا آخرت میں، اور ہر جو ایک کو اس کا حق بھی دیں گے، حتیٰ کہ اس آخرت میں اس طرح سے ہوگا کہ اگر ایک یعنی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا نا، تو اس کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بھی ہوگا۔ تو پھر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نامراد کون سا شخص ہوگا؟ ظاہر ہے جس نے شرک کا بوجھ بھی اپنے اوپر لاد رکھا ہوگا، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے اس نے ظلم بھی کیا ہوگا، استغفر اللہ۔ تو ظلم بہرحال تاریکی کی شکل میں، اندھیرے کی شکل میں آئے گا۔ تو ظلم کرنے سے ظلم نہیں کسی کے اوپر کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک عمل کرے گا وہ مومن بھی ہوگا تو اسے ناانصافی یا حق تلفی کا ڈر نہ ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا، اور اس میں ہم نے ہر حکم سے وعید بیان کی ہے، شاید کہ لوگ ڈر جائیں یا وہ ان میں کچھ سوچ پیدا کر دے۔ آیت نمبر 114 ہے سورۃ طٰہٰ کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بالا و برتر ہے، بادشاہ حقیقی ہے، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پائے تکمیل تک پہنچ جائے، اور آپ دعا کریں
اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ تو یہ دعا سب کو کرنی چاہیے۔ تو علم کا حاصل کرنا پسندیدہ ہے، یعنی قرآن اور حدیث کا علم، اللہ کی ذات کی معرفت کا علم، اسماء و صفات کا علم۔ تو علم میں اضافے کی دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ تو علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اس سے اس کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اس دعا کو بھی کرنا چاہیے اور علم کے حصول کے لیے پھر کوشش بھی کرنی چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ جنت میں نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ ہی تم ننگے رہو گے، اور نہ اس میں تم پیاسے رہو گے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس نے کہا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشگی اور لازوال بادشاہ کا درخت بتاؤں؟ چنانچہ ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا، پھر اس پر مہربان ہوا اور ہدایت دی، فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پھر اگر میری طرف سے تمہاری پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت بنے گا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً دنیا کی زندگی تنگ ہوگی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں آنکھوں والا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی، پھر تو نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا پھر ان لوگوں کو اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی جناب سے ایک بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو عذاب لازم ہو جاتا۔ چنانچہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کریں اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، اور اس سر و سامان کی طرف آپ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے ان میں سے گروہوں کو دیا ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، تاکہ ہم انہیں اس آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر و باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس کے پابند ہوں۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم ہی آپ کو دیتے ہیں، اور آخری انجام تو پرہیزگاری ہی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہمارے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لے آیا؟ کیا بھلا ان کے پاس پہلے صحیفوں کی دلیل نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم اس سے پہلے انہیں کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ آپ کہہ دیں ہر ایک منتظر ہے، چنانچہ تم بھی انتظار کرو، پھر جلد ہی تم جان لو کہ راہ راست پر کون ہے اور کس نے ہدایت یعنی کہ راہ اختیار کی ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس رب کا شکر ہے جس کی توفیق سے نیکیاں اپنی تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا سچا فہم بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور طیب اور پاک رزق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمل کی محبت عطا فرمائے جس کے بدلے میں رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارا قبر کی وحشتوں میں، اس کے اندھیروں میں ساتھی بنا دے، اور حشر کے میدان میں اس کو ہمارا شفیع بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو مزین فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے غموں کا، دکھوں کا مداوع بھی فرما دے۔ انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی، آمین یا رب العالمین۔